चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। जी, हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। और आज भी इंशाअल्लाहुल करीम कुरान पाक की बहुत सारी मालूमात, मुनफरिद मालूमात और बहुत अच्छे अंदाज से इंशाअल्लाहुल करीम आज भी हम सीखेंगे मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ज़रिए। वाक़या भी आपको इंशाअल्लाह कुरानी सुनाया जाएगा। इसके अलावा पैगामात कुरान जो कुरान पाक ने हमें मैसेजेस दिए हैं वो भी इंशाअल्लाह बताए जाएंगे। तिलावत भी होगी, नात भी होगी, शान मोहम्मद सेगमेंट भी लेंगे और इंशाअल्लाह बयान नुज़ूल सेगमेंट को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। जो किड्स पदरी चैनल पर बच्चे देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। वो किस तरह? इस तरह कि आप हमारे प्रोग्राम में कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर भी कर सकते हैं। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको दुरूद पाक की फ़जीलत सुनाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है और उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और सेगमेंट का नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मारूफ وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وأولئك من الصالحين صدق الله العظيم। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, कारी साहब ने हमें पारा 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 114 पढ़कर सुनाई है। अब आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ये अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और भलाई का हुक्म देते और बुराई से मना करते हैं और नेक कामों में जल्दी करते हैं और ये लोग अल्लाह के ख़ास बंदों में से हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आयत हमने सुनी, साथ में आपको आयत का तर्जमा भी बता दिया है। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ और आपको एक प्यारा सा कलाम सुनाते हैं। सेगमेंट का नाम है कलाम। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लजपाल नबी मेरे
برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درد دوا دینا لجپال نبی میرے درد دوا دینا آقا تیری محفل وچ جولیاں بچا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جولیاں بچا بیٹھے آقا تیری محفل وچ جولیاں بچا بیٹھے لج رکھ لے لج پالا لج رکھ لے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے درد دوا دینا لج پال نبی میرے درد دوا دینا دل روندا ہے جان دینے جدو لوکی مدینے نو دل روندا ہے آقا دل روندا ہے آقا دل روندا ہے آقا دل روندا ہے آقا دل روندا ہے جان دینے جدو لوکی مدینے نو دل روندا ہے جان دینے جدو لوکی مدینے نو ہن سانو ویا آقا آقا ہن سانو ویا آقا دربار وکھا دینا ہن سانو ویا آقا دربار وکھا دینا لجپال نبی میرے درد دوا دینا جب وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درد دوا دینا سبحان اللہ سبحان لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ نہال بھائی بہت ہی پیارا کلام پڑھا گیا. ہم ذرا غور تو کریں نا جو علماء کرام نے جو اس طرح کلام لکھے ہیں نعتیہ کلام ہیں مناجات ہیں دیگر چیزیں لکھی ہیں بندہ اگر جو عاشقان رسول نے اور جو علماء کرام نے لکھے ہیں بندہ اس پہ غور کرے تو کیا کیا اس پہ چیزیں ہوتی ہیں گویا وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں تربیت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے. تو اب یہ جو یہاں ہم نے کلام سنا جو بچے نے کلام پڑھا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا دی ہیں اور یا رسول اللہ ہماری اس جھولی کی لاج رکھ لینا ہم نے جھولیاں پھیلا دی ہیں یا رسول اللہ ہماری مرادیں پوری ہو جائیں ہیں مدینہ شریف کی حاضری مل جائے ہیں ہمیں قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قبر میں آپ کی پہچان نصیب ہو جائے یا رسول اللہ. اس طرح بہت ساری جو جنہوں نے کلام لکھا ہے یا بندہ جو بھی دعا مانگ رہا ہے یا جو کلام سن رہا ہے وہ ذہن میں لا سکتا ہے یا رسول اللہ. ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سچے عاشق رسول بنے ہیں میری آنے والی نسلیں سبھی تیرے عشق میں ہی مچلیں انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے.
اپنی اولاد کے لیے بندہ دعا کرے، اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرے، اور یہ کتنا اس سے ہم دیکھیں تو اس حدیث سے بالکل ریلیٹ کرتا ہے کہ میں بانٹنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، اور اللہ پاک نے دونوں جہانوں کی خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا فرمائی۔ جو بندہ کلام سنے، یقیناً کلام سننا، بیان، ہر ایک چیز کی اپنی اپنی ایک افادیت ہے، فوائد ہیں، لیکن نعت سننا، اگر آپ چاہتے ہیں کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ کے دل میں عشق رسول پیدا ہو، آپ کے بچے عاشق رسول بنیں، تو آپ اعلیٰ حضرت کے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے جو کلام ہیں، نعتیہ کلام ہیں، آپ یہ سنیں۔ جو اگر ہم دیکھیں تو کڈس مدنی چینل ہے، اس پر بھی بڑے اس طرح کے اچھے اچھے پروگرام آتے ہیں جس میں نعت پڑھی جاتی ہیں، یاد مدینہ وغیرہ اس طرح کی ترکیب۔ محفل نور ایک پروگرام ہے، محفل نور پڑھی نعتیں جاتی ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، محفل نور جس میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ آپ سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، اور جو دعوت اسلامی کا جو ایک نعت کا پورا سلسلہ ہے، نعت پروڈکشن، یہ پورا یوٹیوب کا چینل ہے، اس میں نعتیں موجود ہیں، تو نعتیں سنیں، اس پر غور بھی کریں، تو اس میں آپ کو اپنے عقائد نظر آئیں گے، اس میں عقیدے کی مضبوطی نظر آئے گی، اور عشق رسول کی جو مٹھاس ہے نا، وہ آپ اپنے دل کے اندر آپ محسوس کریں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے انداز میں نعت سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نعت شریف پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہماری نسلوں کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، کلام سن رہے تھے ہم عدیل رضا بھائی سے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، بہت معلوماتی سیگمنٹ ہے، آپ سب نے توجہ ہمارے ساتھ رکھنی ہے، ہمارے ساتھ شریک رہنا ہے، اچھا خود بھی شریک ہونا ہے، اور پھر جو آپ کا دماغ ہے اس کو بھی آپ نے حاضر رکھنا ہے، شریک رکھنا ہے، کیونکہ اگلا سیگمنٹ بہت پیارا سیگمنٹ ہے جس سے ہمیں قرآن پاک کے پیغامات پتہ چلتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے میسج آف قرآن۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر زمین اور آسمان میں کوئی بھی شے پوشیدہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم، اور سیگمنٹ ہے ہمارا میسج آف قرآن۔ میسج آف قرآن۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کون سا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمارے حالات کو، ہماری ضرورتوں اور ہمارے نقصانات کو جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام کاموں سے باخبر ہے، جو ہمارے نقصانات ہیں، جو ہمارے فوائد ہیں، تمام چیزوں سے اللہ پاک باخبر ہے۔ اللہ پاک سب جانتا ہے، اللہ پاک سب جانتا ہے، اللہ پاک سب جانتا ہے، سب جانتا ہے۔ تو اب اور تو ہم پر ہم سے زیادہ رحم فرماتا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں ہمیں دعا کرنے کی حاجت تو نہیں، لیکن ہم تیری بارگاہ میں دعا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم تیرے بندے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہاں، اللہ پاک ہم سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، تو ہمیں دعا کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن ہم دعا کس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کے ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم تیرے بندے ہیں، اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور تو ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے، تیرے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تیرے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم دعا اس لیے کرتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں اور بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کس چیز کا اظہار کرتے ہیں؟ بندگی۔ ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے، ہمیں اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کچھ مسائل ہوتے ہیں،
ہم اگر کسی سے انسان سے مدد مانگتے ہیں، کسی کزن سے، کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، کمپنی میں جہاں ہم کام کرتے ہیں، کچھ بھی اگر ہم ہیلپ مانگتے ہیں، ہم سب انسان ہیں اور انسان کے وسائل جو ہیں ایک محدود ہیں. کیا ہیں؟ محدود ہیں. اب یہ تو بچوں کے لیے بڑی مشکل بات ہوگی، وسائل اور محدود. سمجھتے؟ مثال کے طور پر عریس بھائی کو کچھ مسئلہ ہوا، اب ان کو کسی سے کچھ ہیلپ چاہیے. اب یہ نہال بھائی سے رابطہ کرتے ہیں. اب نہال بھائی کی اگر وہ چیز موجود ہوئی تو یہ ان کی مدد کریں گے، نہیں ہوئی تو یہ معذرت کر لیں گے. اب یہ ان کے بعد کسی اور سے رابطہ کریں گے. اگر انہوں نے بھی منع کر دی، یہ کہاں جائیں گے؟ یعنی ہم ان کے پاس بھی لمٹ ہے مسئلہ حل کرنے، ہر ایک کے پاس ایک لمٹ ہوتی ہے. تو وسائل محدود ہیں. انسانوں کے پاس کیا ہے؟ وسائل محدود ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی ذات وہ ہے اس کے پاس کوئی وسائل محدود نہیں ہے. مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے. پیارے بچوں، ہمیں کچھ بھی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اللہ پاک سب جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے. دعا کرنا چاہیے. اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے، ہمارے حالات سے باخبر ہے، لیکن ہمیں اگر کوئی پریشانی پہنچتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں ارشاد فرماتا ہے، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق دیے. بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بیٹے کی دعا کی تھی. اللہ پاک سے ایک اور بیٹے کی کیا کی تھی؟ دعا کی تھی. تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، تو آپ علیہ السلام نے اس کا شکر ادا کیا. کیا کیا؟ شکر ادا کیا. شکر ادا کیا. اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے. کیا کیے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دیے. بے شک میرا رب میری دعا قبول فرمانے والا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال 99 ایئرس ہو گئی تھی، اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 112 سال ہو گئی تھی. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولاد اللہ پاک کی ایک نعمت ہے. اولاد کیا ہے؟ نعمت. اللہ پاک کی نعمت ہے، اور اس نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر سی بات ہے، یہ تو بڑوں کے لیے جو والدین ہیں جن کی اولاد ہے سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں بچے کس بات کا شکر ادا کریں. تو شکر تو ہمیں رب کی نعمتوں کا کرنا چاہیے. رب نے ہمیں اتنی پیاری پیاری نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں ایک مسلمان گھر میں پیدا فرمایا، ہمیں عاشق رسول بنایا. تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ پاک کی. تو ہمیں ان سب نعمتوں پر پیارے بچوں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو گھر کے بڑے ہیں، والدین ہیں، تو انہیں اولاد ملنے کی نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، دعا قبول ہونے کے بعد اب یہ کس طرح سے رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں یہ ہم نے سنا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، میسیج آف قرآن سیگمنٹ تھا، اور آج بھی دو بہت پیارے پیغامات ہم نے سنے ہیں. ہمیں اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ میں آیت کا شان نزول سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 36 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد۔ ترجمہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، عرب کے نان مسلمز نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھوٹے خداؤں سے ڈرانا چاہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور آپ ہمارے خداؤں کی برائی بیان نہ کریں، ورنہ وہ یعنی ہمارے خدا آپ کو اس طرح نقصان پہنچائیں گے کہ آپ کو ہلاک کر دیں گے یا آپ کی عقل کو خراب کر دیں گے، معاذ اللہ۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ تو بچوں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نان مسلمز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں سے ڈراتے ہیں، جبکہ ان کے جھوٹے خدا بے جان ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کچھ کر بھی سکیں تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کے خدا کچھ کر ہی نہیں سکتے تو ان کے جھوٹے خداؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا بے وقوفی کی بات ہے، اور اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیت کے نازل ہونے کی وجہ شان نزول بیان کر رہے تھے عریض بھائی اپنے سیگمنٹ میں۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ بہت پیارا سیگمنٹ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک پیارا سا واقعہ سنائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک واقعے کا۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کا بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کن کا واقعہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ ہاں، ہم اپنی پچھلی 2 ایپیسوڈ کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم واقعات سن رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اس سے جو پچھلی ایپیسوڈ تھی اس میں ہم نے واقعہ سنا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا عصا، اس کے متعلق ہم نے واقعہ سنا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے عصا کے متعلق جو معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے وہ سنا تھا۔ پہلے واقعے میں جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا تھا، اور دوسرے واقعے میں جو آپ کا عصا تھا اس سے چشمہ جاری ہوا تھا۔ اگر آپ پچھلے دونوں واقعہ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پچھلے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کن کا واقعہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بہت ہی زبردست بیان کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ بہت زبردست ہاں، بہت شاندار آپ نے اسپیچ کی۔ اس کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ کیا سوال کیا؟ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ کون ہیں؟ خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان کا پتہ معلوم کیا۔ کیا معلوم کیا؟ پتہ پوچھا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مجمع بحرین میں رہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام مجمع بحرین میں رہتے ہیں۔ وہاں کی نشانی یہ ہے کہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی۔ کہاں چلی جائے گی بھنی ہوئی مچھلی؟ ہاں، بھنی ہوئی مچھلی، پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر کہاں چلی جائے گی؟ سمندر میں چلی جائے گی، اور پانی میں ایک سرنگ بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ سرنگ بن جائے گی۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پتہ معلوم کیا تو اللہ پاک نے یہ تمام باتیں ارشاد فرمائی۔ تو پیارے بچوں، موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کو لے کر آپ
چل دیے. کہاں چل دیے؟ ہاں، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آپ چل دیے مجمع بحرین کی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خادم چلتے رہے، چلتے چلتے بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے. کیا ہوا؟ ایک جگہ سو گئے. تو اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی. نشانی یاد ہے آپ سب کو؟ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ بنی ہوئی مچھلی سمندر میں چلی جائے گی. اب جہاں آپ نے آرام فرمایا تھا، آپ سو گئے تھے، وہاں سے وہ مچھلی تڑپ کر کود کر سمندر میں چلے گئی، اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا. کیا بن گیا؟ سوراخ. ہاں، دو نشانیاں مل گئی، پہلی نشانی اور دوسری نشانی. سوراخ بن گیا. پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے، آپ جب نیند سے جاگے اٹھے تو آپ اپنے خادم کو ساتھ لے کر چل دیے. دوبارہ چلنے لگے، سفر کرنے لگے. جب چلتے چلتے دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی لانے کا کہا کہ مچھلی نکالیں، مچھلی لے کر آئیں. دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، کھانے کا وقت تھا. آپ نے فرمایا کہ مچھلی لے کر آؤ. تو اب وہ جو آپ کے شاگرد تھے، آپ کے خادم تھے، انہوں نے عرض کیا کہ ہم جہاں چٹان کے پاس سوئے تھے، ہم جہاں پر چٹان کے پاس سو گئے تھے، وہاں پر مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی تھی. وہ کہنے لگے کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، ہم جہاں سوئے تھے وہاں مچھلی تڑپ کر کود کر سمندر میں چلی گئی تھی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی جگہ کو تلاش کر رہے تھے، ہم تو اسی جگہ کو ڈھونڈ رہے تھے کہ نشانیاں تھی کہ مچھلی سمندر میں چلی جائے گی اور سوراخ بن جائے گا. کہا تو ہم تو اسی جگہ کی تلاش میں تھے، اب ہم چلتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی آپ پلٹے، آپ جگہ دیکھتے دیکھتے اسی جگہ پہنچ گئے. اب کیا ہوا کہ وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ شخص کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں موجود ہیں. کون موجود ہیں؟ بزرگ. ہاں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی جگہ پر جو ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی، ایک بزرگ کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں موجود ہیں. اور یہ کون ہیں؟ ہاں، یہ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی آپ جاننا چاہیں گے؟ یہ سب جاننا چاہتے ہیں نا بھائی. کتنی اہم بات تھی کہ مچھلی زندہ ہو گئی، سوراخ ہو گیا، سب کچھ. اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ ملنے کے لیے آئے ہیں. اب ملنے کے بعد کیا کیا باتیں ہوئیں، اس کو یہ جاننے کے لیے کہ ملاقات کے بعد کیا کیا باتیں ہوئیں، آپ کو ہماری اگلی ایپیسوڈ دیکھنی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا؟ اگلی ایپیسوڈ دیکھنی پڑے گی. تو لازمی خیال رکھیے گا، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کیا کیا باتیں ہوئیں تو ہماری جو اگلی قسط ہے، ہمارا پروگرام قرآن ٹائم ہفتے میں 2 دن آتا ہے، ایک بدھ کو اور ایک جمعہ کو. بدھ اور جمعہ کو ہمارا پروگرام آتا ہے. تو لازمی دیکھیے گا اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی کیا کیا باتیں ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے جو ہم نے سنا اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور پہنچ چکے ہیں ان کے پاس ملاقات کے لیے. اب ان کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، کیا واقعات ہوئے، یہ انشاءاللہ اچھا ابھی تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ، بڑا انوکھا واقعہ ہے، زبردست واقعہ ہے. تو انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اور اللہ پاک کے نبیوں کا واقعہ بھی پتہ چلے گا. اگلی ایپیسوڈ میں آپ نے ضرور یہ واقعہ سننا ہے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ناموں کی تکرار. جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ناموں کی تکرار، اور آج بھی انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے 3 بہت پیارے مبارک نام ہم یاد کریں گے اور ساتھ میں اس کے معنی بھی آپ کو پتہ چلیں گے. پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے البرو.
البرو 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 کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا، احسان کرنے والا۔ اسی طرح اللہ پاک کا ایک نام ہے التواب، التواب 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 کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ الرؤوف الرؤوف نہایت مہربان، نہایت مہربان۔ البر البر التواب التواب الرؤوف الرؤوف البر احسان کرنے والا، احسان کرنے والا۔ التواب توبہ قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ الرؤوف الرؤوف نہایت مہربان۔ جی کس کس کو اللہ پاک کے نام یاد ہو گئے ہیں؟ عزیز بھائی سنائیں سب سے پہلے۔ البر احسان کرنے والا، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرؤوف بہت مہربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سنائیں گے سائم بھائی؟ البر احسان کرنے والا، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرؤوف نہایت مہربان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ سنائیں گے؟ جو میں بولوں گا نا وہ آپ نے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بولیں البر، البر اب بولیں التواب، التواب 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 الرؤوف 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 الرؤوف۔ الرؤوف۔ جی ماشاء اللہ، چھوٹے سے بچے ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں سنایا ہے ماشاء اللہ۔ اللہ پاک کے نام ہیں تو یہ بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو سب کو یاد ہونے چاہیے اللہ پاک کے نام۔ انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتا ہے، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ ترجمہ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کے علوم عطا فرما دیے ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتدائے دنیا سے قیامت تک کا سارا علم عطا فرمایا ہے۔ جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا، ان سب کا علم اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا، خدایا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیاری بات ہے ابھی جو ہم نے سنا شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو یہاں شعر پڑھا گیا،
یقین کریں یہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ بات یاد ہو جائے اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ بات یاد کرا دیں. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. تو یہ بہت ہی پیارا شعر ہے جو لکھا گیا ہے, اسے ہمیں یاد کرا دینا تو ہمارے بچوں کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ہاں, اللہ پاک کی عطا سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ جو ہونے والا ہے اور جو ہو چکا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. صحابہ اکرام کا بھی غلام الیاس بھائی یہی عقیدہ تھا. سبحان, بالکل. اسی شعر میں اسی کلام میں ایک شعر ہے کہ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا, یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں, تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا ہی جانے عبید ان کو ہے پتہ کیا کیا, ہمیں پتہ ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں. ہم یہاں غور کریں تو نہال بھائی کرس مدنی چینل کے ناظرین, یقیناً صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو مانا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایک ہے, تو ان سب نے مان لیا. اور جو جوانوں میں بڑوں میں جو سب سے پہلے تصدیق کی, جو ایمان لے کر آئے, وہ کون سی شخصیت ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. ہاں, یہ سب سے پہلے اسلام لے کر آئے بڑوں کے اندر. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے جو ہمارا پچھلا ہفتہ گزرا ہے, پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا ہوگا معراج کا جو واقعہ ہم نے سنا. کرس مدنی چینل کے ناظرین, جو بات ہم نے کہیں کہ صحابہ کا عقیدہ ہے, جی ہاں عقیدہ ہے, جس طرح ایمان لانے میں انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی, اسی طریقے سے معراج کا جو واقعہ تھا, معراج کا جو سفر تھا, جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, سب کو بیان فرمایا, تو سب سے پہلے تصدیق جنہوں نے کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دونوں جگہ تصدیق. سبحان اللہ. تو یقیناً یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا. اور سید صاحب بہت سی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کچھ پوچھا کہ کیا تم اس بارے میں جانتے ہو, تو وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. انہیں کتنا پیارا انداز تھا صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ تعالی علم و رسولہ علم, کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اس معاملے کے اندر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا ہی اچھی بات ہے. آئیے مل کر دوبارہ ہم یہ شعر پڑھتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا, جو ہو چکا ہے جو ہوگا, حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا, حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے, نہیں ہے زاد سفر پاس جن غلاموں کے, انہیں بھی در پہ بلانا سبحان اللہ, حضور سبحان جانتے اللہ. ہیں. کیا بات ہے, کیا اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینہ شریف کی بات بازوق حاضری نصیب فرمائیں. سبحان اللہ. مدینہ پاک کا بھی شوق اپنے بچوں کے دلوں میں آپ سب جو نا وہ مدینہ شریف کے واقعات سنائیں, مدینہ کی محبت بھی اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, میرے آقا ان کو بھی مدینہ بلانا جانتے ہیں. یہ الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سب بولیں کہاں پر ہے؟ مدینے میں ہے, مدینے میں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی گٹس بدری چینل کے ناظرین, آخری سیگمنٹ بھی ختم ہوا, اور آخری سیگمنٹ کے بعد ماشاءاللہ کافی گفتگو بھی ہوئی ہے مدینہ پاک کے حوالے سے, حاضری مدینہ کے حوالے سے, اور عقیدے کا ایک اہم حصہ ہم نے جو ہے وہ اس کو مضبوط بھی کرنا ہے, اور یہ شعر بار بار پڑھتے رہنا ہے. جو بچے دیکھ رہے ہیں آپ بھی اس شعر کو یاد کر لیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو اس کے فوائد بھی معلوم ہوں گے. جی گٹس بدری چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس بدری چینل. قرآن ٹائم تلاوت ہے اور واقعات بھی